अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट हुस्ना तारिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी। आज हमारे साथ यूके इमिग्रेशन लॉयर अजहर मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और उनसे काफ़ी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, वीज़ा को हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से, और आजकल जो है ब्रेन ड्रेन गुज़िश्ता कुछ अदवार से बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर चल रही है, उसके हवाले से भी इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, और बहुत शुक्रिया आपने यहाँ अपने चैनल में बुलाया। और कोशिश करूँगा मैं आज आपको कोई नॉलेज देने की कि जो वीज़ा कैटेगरीज़ हैं जिसके हवाले से इस मुल्क में बहुत ज़्यादा एक र्यूमर भी है और लोग परेशान भी हैं, तो कोशिश है कि इस प्रोग्राम के तहत लोगों को कोई नॉलेज दे सकें। ठीक है, लोगों के पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है, उस पर ख़ासतौर पे जो गरीब तबका है हमारा लुटता है इस चीज़ पे। माँ के, बहन के, बीवी के जेवरात बेच देते हैं लोग, अपनी प्रॉपर्टीज़ बेच देते हैं और बाद में उन्हें मिलता कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ें आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने क्वेश्चंस का आगाज़ करूँ। प्लीज़। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं पूछना चाहूँगी कि वीज़ा कैटेगरीज क्या होती हैं, स्टडी, स्पाउस, विजिट, और इसके अलावा क्या क्या? बड़ा बेसिक क्वेश्चन है और इसका पता होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी एक बंदा जो बाहर जाना चाहता है उसको सबसे पहले पता होना चाहिए कि उसकी जो प्रोफाइल है वो किस कंट्री के लिए एलिजिबल है और उस कंट्री की पॉलिसीज़ क्या हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा कहता है मैं यूके जाना चाहता हूँ और वो उसकी जो प्रोफाइल है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है या उस कैटेगरी में फॉल इन नहीं करता, तो वो अप्लाई भी कर दे तो वो अपना नुकसान ज़रूर करेगा, वीज़ा नहीं लगेगा। ठीक है। इसी तरह मैं कनाडा की बात करता हूँ, ऑस्ट्रेलिया की बात करता हूँ, मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं हर कंट्री की अपनी अपनी लॉज के मुताबिक। और जो लॉ की बात मैं जब करता हूँ, ये लॉज चेंज होते रहते हैं। और मैं चूँकि यूके इमिग्रेशन लॉयर हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि जो हमारे इमिग्रेशन लॉज हैं बहुत तेज़ी से चेंज होते हैं। जब तक आप अपने आप को वेल इक्विप्ड नहीं रखेंगे इनके साथ, आप किसी भी एक जो क्लाइंट आता है उसको वो चीज़ आप सामने नहीं दे सकते और उसको अच्छी तरह गाइड नहीं कर सकते। ठीक है। इसमें जो आप कैटेगरीज की आपने बात की है, तो मैं आपको बता सकता हूँ। सबसे पहले होता है मैं बाहर जाना चाहता हूँ, सबसे पहले होता है कि मैं विजिट वीज़े के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। ठीक है। उसके बाद में कहता है मैं सेटल होने जाना चाहता हूँ। सेटल होने के बहुत सारी कैटेगरीज है, मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। इसमें पीआर है, इसमें बिजनेस वीज़ाज़ हैं, इसमें एंटरप्रेन्योर वीज़ाज़ हैं, इसमें स्टार्टअप्स हैं, इसमें और बड़ी कैटेगरीज हैं। लेकिन डिपेंड करता है आप कौन सी कंट्री को अडॉप्ट करते हैं और आपकी क्या प्रोफाइल है, तो उसके मुताबिक हम लोग उनको एक गाइडलाइन दे सकते हैं, उनको एडवाइस दे सकते हैं, अपनी लीगल एडवाइस दे सकते हैं। लेट्स सपोज मैं बाहर जाना चाहती हूँ और मैं बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता कि मेरे क्या रूल्स, मेरे क्या किस तरह से मैंने बाहर जाना है, किस तरह से मैंने खुद को सेटल करना है, मैं किस तरह से ज़रिया मौश वहाँ जाके तलाश करूँगी, तो आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे? जिस तरह आपने कहा मैं एजुकेटेड नहीं हूँ, हूँ। तो इस लिहाज से मैं आपको एक बहुत ही बेसिक रूल बता देता हूँ कि एक शख्स या एक क्लाइंट जिसके पास एजुकेशन नहीं है वो किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में जाकर सेटल नहीं हो सकता। क्योंकि उसको बेसिक जो नीड है वो एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की है। उसमें मुख्तलिफ किस्म के लैंग्वेज टेस्ट हैं, लेकिन जो बेसिक है वो आप उसको पूरा ही नहीं कर सकते, तो आपने बाहर कैसे जाना है और अपने आप को सेटल कैसे करना है। तो जिसके पास एजुकेशन ही नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली उसके पास कोई ऐसी वेपन नहीं है कि वो बाहर जाकर सेटल हो जाए। ठीक है, मिनिमम कितनी एजुकेशन रिक्वायर्ड है? फिर आपकी एक बात है, मैं एग्जाम्पल के साथ इसलिए कोट करूंगा कि लोगों को पता चल जाए, जो नॉलेज में देना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, पर्पस यही है आज आपके साथ कि उनको पता हो कि एक अगर फर्स्ट करें कुछ ऐसी कैटेगरीज है, मैं आप स्पॉन्सर लाइसेंस या स्पॉन्सर स्किल्ड वर्कर की बात करते हैं यूके में, उनको आपकी एजुकेशन से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, उनको एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट उसको क्लियर करना है, तो उसको वो एक उर्फ आम में उसको वर्क परमिट दे देंगे। तो उसमें सिर्फ जो आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, उसमें सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट रिक्वायर्ड है और आपका बहरहाल एक्सपीरियंस उसी फील्ड में जिसमें आपको वर्क परमिट अलाउ कर रही है वो एक एम्प्लॉयर। तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट चाहिए, ना कि आपको एक कोई डिग्री चाहिए इसमें। और इसी तरह मैं अगर बात करता हूँ कनाडा की, कनाडा में कुछ ऐसे हमारे पास कैटेगरीज हैं जिसमें आपको सिर्फ सिंपल एफएससी चाहिए, और कुछ ऐसी कैटेगरीज है जिसमें हमें 16 इयर्स एजुकेशन चाहिए, जिसमें जो एक्सपीरियंस है 6 इयर्स का चाहिए, जिसमें आइल्स हमें 7 ईच चाहिए। तो इसलिए हर कैटेगरी की प्रोफाइल डिफरेंट होगी और हर कैटेगरी हम एक बंदे को पिच नहीं कर सकते। लॉ के मुताबिक उसको बताएंगे कि तुम्हारी ये प्रोफाइल है, तुम्हारी ये एज है, ये स्किल्स हैं, ये एक्सपीरियंस है, स्पाउस एजुकेशन क्या है, हम उसको फिर एडवाइस करेंगे ये कंट्री
اور یہ آپ کا کیٹیگری، اس میں اگر آپ جائیں گے تو آپ انشاءاللہ سکسیس کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے. اب میں آپ سے نیکسٹ پوچھنا چاہوں گی کہ ایلیجبلٹی کا مطلب کیا ہے اور وہ کس طرح سے کوئی کسی کی جو ہے وہ فلفل کر سکتا ہے وہ اسپیسیفک کنٹری کو لے کر؟ ایسے سارے سوالات ہیں جن کے جوابات پتہ ہونا بہت ضروری ہیں. بالکل ضروری ہے. سب سے پہلے میں اس سوال کا جواب ضرور دوں گا. میں آپ کو صرف اس پروگرام کے حوالے سے یہ بتا دوں، جو بھی باہر جاتا ہے اس کی کچھ نہ کچھ ایجوکیشن ہوتی ہے. تو میں ایجوکیٹ کرنا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ جو بھی کیٹیگری وہ اڈاپٹ کرتے ہیں اس گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ ضرور دیکھ لیں کہ یہ پالیسی ایگزسٹ کر رہی ہے کہ نہیں. یہ نہ ہو کہ ہم اس کو کچھ پچ کر رہے ہوں اور وہ پالیسی نہ ہو. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ایک بندہ یو کے جانا چاہتا ہے، سمپل gov.uk ویب سائٹ پہ جائیں، ساری امیگریشن پالیسیز اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی آپ کو غلط گائیڈ کر رہا ہے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ دیکھو ویب سائٹ ہے، آپ مجھے جو گائیڈ کر رہے اس پہ نہیں ہے. یا میرے پاس آتا ہے، میرے آفیسز میں آتا ہے اور میں کچھ پچ کرتا ہوں اور وہ کچھ دیکھتا ہے. میں آپ کو بہت سارے اگزامپل دے سکتا ہوں کہ میرے پاس جو کئی ایسے کلائنٹس آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ کیٹیگری ہے، آپ اس کو کرتے ہیں یا پچ کر سکتے ہیں یا میں ایلیجیبل ہوں کہ نہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی کلائنٹ آتا ہے اس کو نالج ہونا ضروری ہے، اور ہمارے پاس بیسک نالج ہی نہیں ہوتا. نالج ہی نہیں ہے. اس کے بعد آپ کا سوال تھا کیٹیگریز کے حوالے سے. جی جی. کیا اس کی ایلیجیبلٹی کیا ہے؟ جی جی. ایلیجیبلٹی اس کا ایک پارٹ ہے کہ ایک بندہ، میں فار ایگزامپل کینیڈا کی امیگریشن لینا چاہتا ہے تو میں اس سے ایک پورا فارم ہے ہمارے پاس، اس کا ایج ہے، ایجوکیشن ہے، فیلڈ ہے، ایکسپیرینس ہے، کتنے سال کا ایکسپیرینس ہے، آئلٹس میں اس کے کتنے، یعنی انگلش لینگویج ٹیسٹ کیسا کلیئر کر سکتا ہے، اسپاؤس کی ایجوکیشن کیا ہے، بچے کتنے ہیں، اور اس کا ایکسپیرینس جو ڈیمانڈ ان لسٹ ہے کیٹیگریز وہ فال ان کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو پھر ہم ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں. یہ ساری ایلیجیبلٹی کہلاتی ہے. اس ایلیجیبلٹی کے بعد ہم اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہاں یو آر ایلیجیبل اور یو آر ناٹ ایلیجیبل. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ میں پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ آپ نے امیگریشن کا ذکر کیا تو اسی کو لے کر آگے چلتے ہیں. امیگریشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مجھے یہ سمجھائیں پہلے، کیونکہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا. یہ ایسے سارے سوال ہیں کہ جو روز ہم بریف کرتے ہیں اور اچھا لگے گا کہ میں بتا سکوں کہ امیگریشن کا کیا مطلب ہے. امیگریشن کا مطلب ہے ایک ملک سے دوسری ملک میں مائیگریٹ کر جانا. اوکے. اچھا، اب مائیگریٹ کرنے کے مختلف رستے ہیں. امیگریشن کو پی آر کہتے ہیں. اگر کوئی کنٹری آپ کو پی آر الاؤ کرتی ہے تو پرماننٹ ریزیڈنسی 3-4 کنٹریز الاؤ کرتی ہیں. نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، کینیڈا. یہ ایسی کنٹریز ہیں جو آپ کی ایلیجیبلٹی کے لحاظ سے، آپ کی پروفائل کے لحاظ سے آپ کو پی آر آفر کرتی ہیں. اس کے علاوہ کوئی کنٹری آپ کو پی آر آفر نہیں کرتی. ٹھیک ہے. ہاں، آپ اس کنٹری میں جاتے ہیں، فار ایگزامپل یو کے میں جاتے ہیں، آپ کو کوئی نہ کوئی کیٹیگری کا ویزا ملتا ہے. فار ایگزامپل ایک بندہ ورک پرمٹ پہ چلا جاتا ہے، اس کو 5 ایئرس تک اس ورک پرمٹ میں رہنا ہے، اپنی ساری ایلیجیبلٹی پوری کرنی ہے اس کنٹری کی. دین ہی ول بی ایلیجیبل ٹو اپلائی فار انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین. یعنی وہ پی آر اس کو ملے گی 5-6 سال کے بعد. ادروائز جو پی آر ملک دیتے ہیں آسٹریلیا اور کینیڈا اور نیوزی لینڈ، اگر آپ اس کے اندر فال ان کرتے ہیں، یو ول گیٹ دا پی آر وائل سٹنگ ان پاکستان. سو یو ول بی لینڈڈ امیگرینٹ اگر آپ پی آر میں فال ان کرتے ہیں. تو امیگریشن مختلف کیٹیگریز کی ہو گئی. ایک پی آر ہوگی جو پاکستان میں بیٹھے بیٹھے ان کو ریزیڈنسی مل جائے گی. ایک ہے کہ آپ کو ویزا لے کے جاتے ہیں اور وہ ٹوورڈز پی آر کی طرف جاتی ہے، اس میں ٹائم لگ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب میں ایک قانون سے ہٹ کے ایک سوال کرنے لگی ہوں کہ ایک لے مین کی حیثیت سے، کہ آپ نے کہا ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں مائیگریشن کو امیگریشن کہا جاتا ہے. جو لوگ ڈنکیاں لگا کر جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو جو ہے یہ سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ڈنکی لگاؤ، نکل جاؤ، میں ہو آیا تھا، فلانا چلا گیا، اس کے نقصانات کیا کیا ہوتے ہیں؟ جو اپنی زندگی سے پیار نہیں کرتے وہ یہ لفظ یوز کرتے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے. ٹھیک ہے. تو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی انتظار کرنے والا ہے، آپ کے بیوی ہیں، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، اس کی طرف سوچے بھی نہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کو زندگی سے تھوڑا سا بھی لگاؤ ہے، پیار ہے، کوئی چاہنے والا ہے، تو یہ انلیگل جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں اسپیشلی پاکستان سے ہوتی ہیں، تو میں خدارہ یہ میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں اس کی طرف نہ جائیں، نہ اپنا پیسہ برباد کریں، بلکہ آپ کی زندگی بھی بہت رسک پہ آ جاتی ہے. پیسہ بھی اس میں برباد ہوتا ہے.
110%. جو بھی آپ نے دیا ختم. فرض کریں آپ جاتے ہیں اور خدا نہ خواستہ آپ کی زندگی ختم ہو جاتی ہے, پیسہ کدھر گیا؟ ٹھیک ہے, وہ جو آپ کے گھر والے ہیں انہوں نے ایک جان بھی گوا دی اور پیسہ بھی گوا دیا, جو پوری زندگی کی کمائی ہوتی ہے. اور پاکستان میں کہ آسان ہے پیسہ کمانا؟ نہیں, بالکل نہیں. تو اس لیے یہ جو آپ نے مجھ سے سوال کیا نا, آپ نے غلط بندے سے سوال کر دیا. میں اس کو لیکن سوال پوچھنا ضروری تھا. ہماری سراؤنڈنگز میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور کھلے عام ہو رہی ہیں, اور لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, پروموٹ کر رہے ہیں کھلے عام. کوئی روکنے والا نہیں ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس والا نہیں ہے. دیکھیں کام ہو رہا ہے انڈر دا ٹیبل, تبھی تو یہ نام ہم جیسے لوگوں تک بھی پہنچتا ہے نا. بالکل ٹھیک. ابھی آپ نے ایک لفظ یوز کیا, چیک اینڈ بیلنس. فارچونیٹلی آئی ایم یو کے امیگریشن لوئر. ہمارے اوپر چیکس ہیں کہ اگر ہم کوئی غلط کنسلٹنسی دیتے ہیں, غلط ایڈوائس دیتے ہیں اور لا سے ہٹ کے دیتے ہیں, تو یہ ہمارا بریڈ اینڈ بٹر ہے. ہم بریڈ اینڈ بٹر کو, اس کا مطلب ہے کہ اس سے اپوزٹ سائڈ میں جا رہے ہیں اور ہم اپنا نقصان کر سکتے ہیں. پاکستان میں اس کا چیکس نہیں ہے. ایک بندہ اٹھا, اس نے ایک دروازہ کھولا اور کنسلٹنسی فارم کھول لی ہے, اس کے اوپر کوئی چیک نہیں ہے. وہ اس کو جس وے سے مرضی بھجوا دے, اس کو کہے آؤ تو میں بھجوا دیتا ہوں. تو یہاں پہ فرسٹریشن, معذرت کے ساتھ, یہ میرا کنٹری ہے, یہ میرا ملک ہے, لیکن اس میں جو حالات ہیں اس کی وجہ سے میرا خیال ہے ہر بندہ کوئی نہ کوئی اپرچونٹی چاہتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لحاظ سے میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں, اگر آپ کی ایلیجبلٹی اور پروفائل کسی کنٹری کے لیے ہے تو ضرور جائیں, ادروائز سوچنا چھوڑ دیں, انلیگل ویز کو پلیز چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, آپ بہت اچھا بتا رہے ہیں. اور میں نیکسٹ پوچھنا چاہوں گی کہ لے مین کے لیے کیا لایا عمل ہوگا؟ لے مین, دیکھیں پہلے بھی آپ نے مجھ سے سوال کیا, ایک لے مین کے پاس کیا بزنس کرتا ہے, جاب کرتا ہے, ایجوکیشن کیا ہے؟ ہاں, اس لے مین, میں آپ کو یہ ایک سمپل بتا دیتا ہوں, بہت کیٹیگریز ہیں جس میں فال ان کر سکتے ہیں لوگ. اوکے, لیکن ان کو یہاں پہ ایڈوائز صحیح نہیں ملتی. ٹھیک ہے, ایڈوائز کیسے صحیح ملے گی؟ سوری فار انٹرپشن, آپ نے پہلے ایک بات کی کہ جس کا بھی دل کرتا ہے وہ کنسلٹنسی جو ہے وہ کھول لیتا ہے. تو بینگ اے لے مین مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ صحیح کنسلٹنٹ ہے یا نہیں ہے؟ اس کے پاس مجھے جانا ہے یا نہیں جانا, یا اس کے پاس نہیں جانا, وہ فلاں بندہ صحیح ہے مجھے اس کے پاس جانا ہے, یہ مجھے کس طرح سے پتا چلے گا؟ ویری سمپل آنسر. فار ایگزامپل, میں اپنے آپ کو امیگریشن لوئر کہتا ہوں. میں گورنمنٹ کی ویب سائٹ کے اوپر میں لائسنس لوئر ہوں, میرا لائسنس نمبر ہے. میرے اوپر چیکس ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح میں کینیڈا کی بات کرتا ہوں, جس طرح وہاں پہ جو امیگریشن لوئر ہے اس کو کہتے ہیں IRCC ممبر. وہ بھی ان کی جو لیگل ویب سائٹ ہے, گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے, دیٹ از کالڈ CIC.gc.ca. تو اگر وہ لائسنسڈ ہوگا تو لائسنس نمبر گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ ہوگا. تو ویری سمپل کہ آپ اگر مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے پہلے دیکھیں کہ میرے پاس وہ لائسنس ہے, مجھے وہ نالج ہے, تو پھر کریں. ادروائز یہاں پہ جو میرے دوست بیٹھے ہیں بہت ایکسپیرینس بھی ہیں, لیکن ان کے پاس کوئی لائسنس نہیں ہے کسی کو وہ ایڈوائز کرنے کا. ہاں فارچونیٹلی ہمارے پاس لائسنس ہے, لا فرم ہے, اس کے ہم شیلٹر میں, امبریلا میں کام کر سکتے ہیں اور ایڈوائز کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے, میں پوچھنا چاہوں گی نیکسٹ آپ سے کہ کینیڈا میں جو ہے کس طرح سے کیا جانے کی کیا کیا کیٹیگریز ہیں, کس طرح سے آپ کی ایلیجبلٹی ہو سکتی ہے کینیڈا جانے کے لیے؟ کیونکہ آج کل ایک ہوا پھیلتی ہے پاکستان کا خاص طور پہ کہ ایک ٹرینڈ بنتا ہے اور پھر سارے بھیڑ چال وہاں چل پڑتے ہیں. ایک کا تو وہ منہ لال ہوا ہوتا ہے, باقی سارے جو ہے فری میں پیچھے چل پڑتے ہیں بنا سوچے سمجھے, بنا اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس جانے. تو یہ کینیڈا کا جو آج کل سین چل رہا ہے اس کو تھوڑا سا آپ بریف کریں. جی, جو کینیڈا کے بارے میں آپ نے بتایا, اور یہ بالکل میں پاکستان کافی دیر کے بعد چکر لگا, اور اس میں کینیڈا ویسے میں جاتے رہتا ہوں, میرا سیکنڈ ہوم کینیڈا ہے. تو وہاں پہ بھی جو میرے IRCC ممبر ہیں جن کے امبریلا کے انڈر ہماری کمپنی دبئی میں جو کمپنی وہ کام کر رہی ہے, ہم لوگ کام کر رہے ہیں. جب ان سے میری بات ہوئی کہ میں نے پوچھا ان سے کہ پاکستان سے تو بہت ویزے لگ رہے ہیں, کہہ رہے دس از آل سوشل میڈیا, دس از آل ولاگرز. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں ایک بھیڑ چال, دیٹس اٹ. میں یہاں پہ جب پاکستان میں آیا ہوں, میں بہت سارے, میں نمبرز نہیں بتاؤں گا, میں بہت سارے لوگوں سے ملا ہوں. جی ہاں لگ رہا تھا, ہم نے اپلائی کر دیا, اب ریفیوزل آ گیا, اب کیا کریں. انفارچونیٹلی ان کا کچھ اور ہو نہیں سکتا. ریزن پوچھے مجھ سے, کیونکہ آپ نے امیگریشن کینیڈا کو یا کسی ملک میں بھی اپلائی کرتے ہیں, آپ نے اپنی ہسٹری دے دی. اب وہ جب سیکنڈ ٹائم اپلائی کریں گے, وی کین ناٹ چینج دیئر پروفائل, ان کی ہسٹری چینج نہیں کر سکتے. انہوں نے اپنے ڈورز کو بند کر دیا. ٹھیک ہے, اس کو چینج کر, اس کی ان کی سرکمسٹانسز چینج ہوں گے تو اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ صرف میں بتا سکتا ہوں, یہ
ایک سوشل میڈیا جو ایک ہائپ کریٹ ہوئی ہے اور ایک نیگیٹو امپیکٹ ہوا ہے جی. ٹھیک ہے, سوشل میڈیا کافی لوگوں کو خراب کر رہا ہے. سوشل میڈیا پازیٹیو بھی ہے, اگر پازیٹیو لیں, ہر چیز کی جو دنیا میں پازیٹیو چیز بھی ہوتی ہے اس کو نیگیٹو بھی لے سکتے ہیں. نیگیٹو امپیکٹس بھی ہوتے ہیں, اور دماغ کا دروازہ کھولنا ضروری ہے کہ دماغ کا استعمال کریں, دین کوئی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے فیصلہ لیں. میں کلوزنگ کی طرف آؤں گی, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی یہ LMIA کیا ہوتا ہے اینڈ ہاؤ ٹو اپروچ. عرف عام میں LMIA کو کہتے ہیں ورک پرمٹ. اوکے, ورک پرمٹ. اس کو کہا جاتا ہے لیبر مارکیٹ امپیکٹ اسیسمنٹ کہلاتی ہے, بٹ دس از ورک پرمٹ. ورک پرمٹ مختلف طریقے سے ہم لے سکتے ہیں کینیڈا میں. آپ کی فرض کریں, میں فار ایگزامپل کرتا ہوں, اسکلڈ امیگریشن میں آپ کے پوائنٹس کم ہو رہے ہیں, CRS رینکنگ کہتے ہیں. اگر CRS رینکنگ ابھی کم ہو رہی ہے اور آپ کہیں سے LMIA اپرووڈ جاب آفر لے لیتے ہیں تو آپ کے 50 پوائنٹس یا 200 پوائنٹس ایڈ ہو جاتے ہیں اور آپ کے امیگریشن کے چانسز ایڈ آن ہو جاتے ہیں. ادروائز ہاں, اگر آپ کو کہیں سے LMIA ملتا ہے یو کین اپلائی فار ورک پرمٹ. انفارچونیٹلی جو پاکستان سے اس کی ریشو ہے نا وہ بہت کم ہے. اگر میں فار ایگزامپل دے دیتا ہوں, میں پاکستان سے ریشو کیوں کم ہے, ہماری پالیسیز بہت اچھی ہیں فارچونیٹلی. اچھا, اس میں یہ ہے کہ اگر میں ایگزامپل دیتا ہوں, ایک میں کہتا ہوں کہ ہوٹل لائن کے میرے پاس LMIAs ورک پرمٹس موجود ہیں. ایک بندہ بزنس کر رہا ہے, اس کو ہوٹل کا نہیں پتا, لیکن میں اس کو چیز ایک ٹھیک دے رہا ہوں, وہ جینون چیز دے رہا ہوں, لیکن جو ویزا آفیسر ہے وہ دیکھے گا اور اس کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کا ایکسپیرینس کس میں, اور وہ ریفیوز ہو جائے گا. تو رائٹ پرسن رائٹ کیٹیگری پلیز. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو کینیڈا کے بارے میں تھوڑا سا بریف کر دیتا ہوں, آپ کا کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں. کینیڈا میں بہت ساری امیگریشنز ہیں جس میں پروونشل نامینیشن پروگرامز ہیں, جس میں SINP ہے, برٹش کولمبیا نامینیشن پروگرام ہے. ہر پروونس کی اپنی پالیسیز ہیں جی. اوکے. اچھا جی, اس پالیسی میں بہت سارے ایسے پروونس ہیں. میں ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ باقی جو ہمارے ویورز ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ وہ یس اگر مائگریٹ کرنا چاہتے ہیں, PR لینا چاہتے ہیں, ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. میں صرف ایگزامپل کے طور پہ, نالج کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں, SINP جو ہے سسکیچوان امیگرینٹ نامینیشن پروگرام ہے, اس میں اگر FA ہے, آپ کو انگلش لینگویج فرض کریں IELTS وہ دیتا ہے, 5 بینڈ آتے ہیں, 2 سال کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, اس کی ایج بٹوین 22 to 50 ہوتی ہے, ہی از ایلیجیبل. اوکے. ٹھیک ہے. دس از کالڈ جاب آفر مائگریشن یا PR. جاب آفر PR ہے. یہ اسکلڈ امیگریشن ایک ہے کہ جو آپ کی پروفائل کے مطابق اپلائی کی گئی اور آپ کی جو کیٹیگری ہے اس کو دیکھا ان ڈیمانڈ ہے کہ نہیں. یہ وائس ورسا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی ہائیلی کوالیفائڈ بندہ ہے جی وہ جانا چاہتا ہے دین جی, ہائیلی کوالیفائڈ میں ضروری نہیں ہے کہ ایک بندے نے PhD کر لیا وہ اسکلڈ امیگریشن میں چلا جائے گا. اوکے. اس کی اسیسمنٹ کرنا ہمارا کام ہے, وہ ایک لوئر کا کام ہے, وہ معذرت کے ساتھ ایک کنسلٹنٹ کا کام نہیں ہے. بالکل بالکل. اس بندے کو پھر رائٹ پرسن کو تلاش کرنا ہے. میں نے کہا, میں بالکل نہیں کہہ رہا مجھے تلاش کریں, لیکن پلیز یہ دیکھ لیں کیا اس کے پاس وہ لائسنس ہے. ایزی ورڈز میں بولا جائے تو عطائی ڈاکٹر میں اور ایک MBBS میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. وہ آپ کو تجربوں میں جو ہے مار دیتا ہے اور وہ آپ کو صحیح سے جو ہے ڈائگنوز کر کے آپ کو اس کی میڈیسن دے دیتا ہے. کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو اچھی طرح گائیڈ کر سکیں. اور اکثر میرے سامنے جو کلائنٹس بیٹھے ہوتے ہیں تو میں جب کہتا ہوں یو آر ناٹ ایلیجیبل, ایک بار وہ خاموش ضرور ہوتے ہیں 10 سیکنڈ کے لیے. میں تو آیا تھا ایکسپریشنز چینج ہو جاتے ہیں, ہاں کرانے آیا تھا اس بندے سے, اس نے نہ کیوں کیا ہے. پھر تھوڑی دیر بعد وہ ریلیکس ہوتا ہے, اچھا آپ نے ٹھیک کہا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کسی کو اچھی ایڈوائس کر دیں, میرا خیال ہے اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ آپ سچ بولیں. ٹھیک ہے. تو کوشش ہوتی ہے کہ صحیح چیز بتائی جائے. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ سر, بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے, اور امید ہے کہ اس سے کافی لوگوں کے جو فلاز تھے, جو کافی ان کے پاس اویئرنیس نہیں تھی, وہ کافی حد تک کلیئر کر پائے ہوں گے, ہم لوگوں کو اویئر کر پائے ہوں گے باہر جانے کے حوالے سے. اور کینیڈا جانے کی تو آج کل ویسے بڑی ہوا چلی ہوئی ہے لوگوں میں. مجھے بھی ایک وقت آیا تھا کچھ ماہ پہلے, شوق چڑھا تھا کینیڈا جانے کا, لیکن اتنی جلدی پھر واپس بھی چلا گیا تھا. خیر, اس کے ساتھ اپنی میزبان حسنہ طارق کو اجازت دیجیے. کل ملیں گے کسی نئی جگہ پر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ. اللہ حافظ.